जी नाजरीन, आलमी मंजरनामे पर अमेरिका और ईरान जंग ने तमाम खबरों पे छाई हुई है। पूरी दुनिया में जितनी भी अखबारात हैं वहाँ पे आपको इसी जंग के हवाले से मालूमात मिलेंगी। हमारे इस प्रोग्राम बारंग बलूचिस्तान में, जिसमें हमारी कोशिश थी कि हम बलूचिस्तान के इर्द गिर्द ही घूमें और उसके हवाले से बात करें, उसी प्रोग्राम में हम मजबूर हो जाते हैं जब हम इसी खित्ते की बात करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान इस खित्ते का हिस्सा है। बलूचिस्तान की इकोनॉमी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गवादर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ऑल ऑफ दिस वार। इन तमाम चीजों के साथ उसका डायरेक्टली ताल्लुक है। अब मैं जरा आपको बताता हूं कि आज क्या हो रहा है, आज के दिन की सबसे बड़ी खबरें क्या हैं। अब खबरें तो बहुत आई हैं, दो खबरें जरा आपको सुनाता हूं, इससे आपको इस जंग के पलड़े का पता चलेगा कि जंग का पलड़ा किस तरफ है। एक खबर आई है जी कि ईरान इकोनॉमी लुक्स सेट टू विथस्टैंड यूएस नेवल ब्लॉकेड। कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है, जो रास्ता रोका हुआ है ईरान के बंदरगाहों का, ईरान की इकोनॉमी उसको सस्टेन कर पाएगी, इस प्रेशर को, इस इकोनॉमिक प्रेशर को। ये फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। अब इसके साथ साथ वाशिंगटन पोस्ट की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है, उसको इसके साथ मिलाएं, आपको पता चलेगा। अमेरिका में मिसाइल प्रोडक्शन जो है, जो ये पैट्रियट मिसाइल्स हैं जिनसे ये इंटरसेप्ट करते हैं ईरानियन ड्रोन्स को और इन तमाम मिसाइल्स को, उसकी कमी पड़ गई है अमेरिका में। एक तरफ अमेरिका में मिसाइल सिस्टम की कमी पड़ रही है, दूसरी तरफ ईरान के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि ईरान ये जंग भुगत सकता है। मजीद भी इस के हवाले से खबरें आ रही हैं, करेंसी स्वैप की भी बात हो रही है गल्फ एलाइज के हवाले से कि अमेरिका के साथ उनकी करेंसी स्वैप हो जाए। मीनवाइल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अपनी भरपूर कोशिशों में लगे हुए हैं। ये जो सीज फायर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंड करवाया गया है, this goes directly on the credit of Pakistan and Field Marshal Asim Munir and PM Shahbaz Sharif's leadership। ये उनकी लीडरशिप है कि सीज फायर तो खत्म हो चुका, उसके बावजूद उसको मुज़ाकरात की मुद्दत तक बढ़ाया गया। तो पाकिस्तान इज मेकिंग ऑल द एफर्ट्स इन द वर्ल्ड कि पाकिस्तान इसको मेक श्योर करे कि ये जंग मजीद आगे न जाए। अब इसमें हमारा एक पड़ोसी है, बड़ा ही माशाल्लाह हमारा कोई ऐसा पड़ोसी हमें मिला है कि पूरी दुनिया चाहती है कि उसको ऐसा ही पड़ोसी मिले। हिंदुस्तान जो है वो 1 साल की एनिवर्सरी मना रहा है पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। अब शादियों की भी एनिवर्सरीज होती हैं, इदारों की भी होती हैं, बड़े अच्छे अच्छे कामों की भी एनिवर्सरीज मनाई जाती हैं। झूठ के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के, झूठे बयानियों के एनिवर्सरीज नहीं मनाए जाते, और स्पेशली जब आपका बयानिया पिट जाए। मोदी की जो हालत हुई पड़ी है हिंदुस्तान में इस वक्त, उस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल है प्रोग्राम में एज यूजुअल अब्दुल्ला अजहर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, इन मामलात पे नज़र भी रखते हैं, क्रॉस टॉक प्रोग्राम के होस्ट भी हैं। मोहम्मद वसीम साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वसीम साहब आपका बड़ा शुक्रिया। थैंक यू। वसीम साहब अच्छे लग रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब आप ज़रा इनको सोलो में भी लें इसके बाद, ताकि हमारे नाजरीन अपने क्रॉस टॉक के जो उनके होस्ट हैं उनको नज़दीक से भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सरफराज राना साहब मौजूद हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और पढ़ाते भी हैं नमल यूनिवर्सिटी में। उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, ईरान क्या सोच रहा है। ये जी वसीम साहब हैं माशाल्लाह हमारे, वसीम साहब बड़े अच्छे लग रहे हैं। वसीम साहब मैं देख सकता हूँ? हाँ, आप ऑब्वियसली अपने आप को देख सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा, अब लाइटर नोट वाली मैंने कोई बात सुनी, मैंने कहा उधर से ही आते हैं। डॉक्टर साहब, ये पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं, ये जो एक तरफ ट्रंप साहब का बयान आता है कि फ्राइडे तक यानी जुम्मे के दिन तक सब कुछ मामलात बेहतरी की तरफ चले गए होंगे, दूसरी तरफ अमेरिका से अलग दम किया, ईरान से अलग दम किया, क्या चल रहा है सर?
جی بہت شکریہ انتخاب عالم خان صاحب. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل. جی تو دیکھیں ابھی جو معاملہ ہے وہ ڈیڈ لاک ہے دونوں ممالک کے اندر, اور پاکستان جو ہے وہ اپنی بھرپور سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے, اور پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ جو دونوں اس وقت پارٹیز ہیں, میجر سٹیک ہولڈرز ہیں, دونوں وارنگ پارٹیز ہیں, ایک طرف امریکہ ہے اور ایک طرف ایران ہے, تو ان کے درمیان جو برف جو سرد مہری کا شکار ہے وہ کسی طرح سے ان کے معاملات کو پاکستان جو ہے جو برف جمی ہوئی ہے اس برف کو پگھلانے کے اندر ایک اہم کردار ادا کر سکے. اس وقت جو معاملہ ہے وہ کچھ ایران کے خدشات ہیں, اور یقینی طور پہ کیونکہ ایران جو ہے وہ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ نہ صرف حملہ کیا ہے بلکہ بہت سارے مذاکرات کے دوران امریکہ نے دوران مذاکرات ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, اور ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, کئی مرتبہ جو ہے وہ مذاکرات کے دوران ان کے اوپر حملہ کیا. اور حالانکہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں, اور خاص طور پہ عمان اور برطانیہ جو پہلے اس پورے معاملے کو اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے, ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ایران بالکل ٹھیک راستے کے اوپر جا رہا تھا, اور ہمارے جو مذاکرات کے اندر کامیابی کا جو عنصر تھا وہ موجود تھا. لیکن یہ ہمارے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا جب امریکہ نے دھوکہ دیا, اور دھوکہ دینے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایک جوائنٹ آپریشن اور ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے, یعنی ایران کے اوپر جارحیت کر دی ہے. تو اسی تناظر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایران اور ایران کی جو عوام ہے اس وقت وہ امریکہ کے کسی بھی عمل کے اوپر جو ہے وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو ایران کے جو پارلیمنٹ کے جو سربراہ ہیں, جو سپیکر ہیں ان کے, جن کا نام باقر کالیباف ہے, انہوں نے اپنا ایک بیان دیا کہ امریکہ نے صرف ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے ہیں بلکہ امریکہ نے جو ایرانی لوگ ہیں ان کے ذہنوں کو اور دلوں کو جیتنا ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک بد اعتمادی کی فضا ہے, اور جو ایران کے لوگ ہیں وہ امریکہ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ دو دفعہ دھوکہ ہوا, ہمیں مذاکرات کے اندر ٹریپ کیا گیا اور اس کے بعد ہمارے اوپر حملہ کر دیا گیا. یہ تو ایک پہلو ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایران کو موجودہ طور پہ ایران آیا تو صحیح, مذاکرات میں بھی بیٹھا, اس نے بات بھی کی, پھر دوسرے دور کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا خبریں آ رہی تھی ایران کچھ حد تک کمیٹڈ تھا. ایران پیچھے کیوں ہوا؟ مجھے ابھی رائٹ ناؤ جو ایران کو سب سے بڑا مسئلہ ہے, بلاکیڈ نے کوئی مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے یا اس سے بھی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ مسائل ہیں؟ نہیں جی, یقینی طور پہ ایک تو ظاہر ہے اعتماد کا فقدان ہے. پہلی بات سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے, اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ نے اسٹریٹ آف ہارمز کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ کو وہاں پہ بلاکڈ کر لیا اور اس کو بند کر دیا. اور تیسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جس قسم کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں, ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں, اور صدر ٹرمپ جس قسم کی دھمکی آمیزانہ ان کا لہجہ ہے, اور جس طرح سے وہ ایرانی لوگوں کی اور جو ایرانی مذاکراتی ٹیم ہے ان کے خلاف جس قسم کی زبان, جس طرح کی وہ بازاری زبان کا استعمال کرتے ہیں, اور رات کو کچھ ہوتا ہے, دوپہر کو کچھ ہوتا ہے, صبح کا کچھ ہوتا ہے, تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہے اور جس طرح سے انہوں نے غیر یقینی کی صورتحال, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو رات کا سٹیٹمنٹ ہے کیا وہ صبح تک قائم رہ پائے گا, یا صبح کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دوپہر تک قائم رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا. اس میں وہ چیزیں ہیں جنہوں نے غیر یقینی کی صورتحال کریٹ کی ہوئی ہے. سر اس کی وجہ سے جو اعتماد ہے وہ اعتماد مزید اعتماد کے اندر جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ مزید اس کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. رائٹ, میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ اسی سوال کو لے کر. وسیم صاحب, حزب اللہ نے صدرن لبنان میں 2 اٹیکس کیے ہیں, اب اس کے بعد بھی کارروائیاں شروع ہو گئی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ حزب اللہ کو بھی تھوڑی سی کیا کہتے ہیں تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ یہ کہاں سے یہ مسئلہ ہے؟ کیونکہ ایران بھی ریلکٹنٹ ہے, وہ بات صحیح ہے کہ ان کا رویہ اس طرح ہے, تو ٹرمپ کا رویہ تو سٹارٹ سے اسی طرح کا ہے, ان کے بیانات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی ایک خاص ان کی آڈینس بیس ہے جس کو وہ اپیل کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اب یہ یہاں پہ آ کے ایرانیوں کے گلے پڑ جاتے ہیں یہ بیانات, کیونکہ وہ بھی اپنے عوام کے سامنے انہیں پیش ہونا ہوتا ہے. اب برف کہاں پگھلے گی سر؟ میرا تو اپنا خیال ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, حزب اللہ ہو گیا, حوثی ہو گئے, تو ان کو ایک تو ایران ان کو اپنا اتحادی سمجھ رہے ہیں,
لیکن دوسری طرف باقی دنیا جو ہے یہ ان جیسی تنظیموں کو وہ ایران کی پراکسی سمجھ رہا ہے باقی دنیا. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا حزب اللہ اور انہوں نے جو وہ حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر, اس کو ہم جسٹیفائی کسی بھی قیمت پر نہ کر رہے ہیں نہ کر سکتے ہیں, لیکن معاملہ شروع ہوا تھا وہاں سے. پھر اس کے بعد جب ایران کے اوپر اٹیک ہوا, یہ میں اسی اٹیک کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے پہلے جو ہوا تھا جون 2025 میں پچھلے سال, تو یہ جو ہے نا مطلب اسکیلیشن, جنگ اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ مطلب ایک ہی فریق کا کوئی خواہش ہوگی کہ میں جنگ کر لوں. اس میں کچھ نہ کچھ اس کا وہ ہے. ایران کو اب اپنے پراکسیز کے اوپر بھی نظر ڈالنا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ باقی دنیا کے ممالک ایران ہی کے نیریٹیو کو بورو کرے گا اور وہ کہیں گے کہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. میرا تو اپنا خیال یہی ہے, خاص کر یہ پراکسیز کے حوالے سے. وسیم صاحب, 9 کروڑ انسانوں کی زندگی اور مال و جان سے زیادہ تو یہ انرچڈ یورینیم نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو ہے وہ اپنی ہی ایرانیوں کی ہے. یہ تو ایک غلطی ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے ایک جنگ شروع کی ہے. اب وہ اس جنگ سے میرا خیال ہے کہ خود بھی اس جنگ کو وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے, اس جنگی صورتحال سے پہلے کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اسی تہران میں ہم نے مظاہرے نہیں دیکھے تھے؟ ٹھیک, ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں سر, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں وسیم صاحب سے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین, تو ہم بات کر رہے تھے سپوائلرز کی, اس امن کے جو پروسیس چل پڑا ہے اس کو بگاڑنے والوں کی. اب اس میں جو یوزول سپوائلرز ہیں وہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں. ایران ہے, اسرائیل ہے, انڈیا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں وہ تمام ایپیک کی لابی ہے, وہ جیوش لابی ہے جو اس جنگ کو جنہوں نے مذہبی بنیاد پہ پروان چڑھایا ہوا ہے. وسیم صاحب آپ کوئی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. بالکل, یہ ہم نے بتانا تھا کہ ایران میں بھی کچھ مطلب لوگ زیادہ خوش نہیں تھے, اپنی ہی حکومت سے وہ خوش نہیں تھے. مظاہرے ہو رہے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو مطلب وہ بنا کر بیس بنا کے مظاہرے ہو رہے تھے. ایران میں آج بھی لوگ مطلب جس طرح زندگی وہ گزار رہے ہیں وہ کوئی مطلب ان کی خواہش نہیں ہے. وہ دوسری بات ہے کہ سینکشنز میں ایک ملک نے سروائیو کیا اور ابھی تک وہ سروائیول مطلب اپنے سروائیول کی جنگ جو ہے نا وہ لڑ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ فیکٹرز ہے اس کے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو یورینیم انریچمنٹ کی آپ نے بات کی کہ کیا مطلب ایک عام ایرانی جو ہے وہ کیا چاہے گا اگر آپ اس سے پوچھ لیں. تو ظاہر ہے ہر ایک بندہ اپنے ملک کو مطلب وہ ایٹمی پاور دیکھنا چاہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی پریورٹیز ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے جینے کا حق دے دیں, بعد میں پھر یہ باقی چیزیں ہوں گی کہ میں دنیا کی دوڑ میں شامل ہو جاؤں اور اسلحے کی دوڑ میں بھی شامل ہو جاؤں, ایٹم بم کی دوڑ میں بھی شامل ہو جاؤں. لیکن یہ مسائل ہیں ایران میں جس کی وجہ سے امریکہ نے یہ مس کیلکولیشن کیا ہے. یہ اٹیک جو تھی یہ مس کیلکولیشن تھی امریکہ کی پر. اس میں ناظرین پشتو میں ایک محاورہ ہے, اب میں کوشش کروں گا کہ میری اردو کے مطابق میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکوں, لیکن محاورہ ہے چنزی پوگا بدکم, چنزی پوگا بدکم خوچ نخور صدر سروک. کہتے ہیں اگر تم نہیں چل سکتے تو میں تجھے کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤں گا, لیکن اگر تمہارا دل ہی نہیں ہے, اگر نہیں کہو گے تو میں زبردستی کھلا دوں تمہیں. یہی موقف پاکستان کا بھی ہے. پاکستان امن چاہتا ہے, لیکن پاکستان زبردستی امن انفورس نہیں کروا سکتا, نہ ہندوستان پہ نہ ایران پہ. مسئلہ یہ ہے بیسیکلی. عبداللہ, میں نے یہ بات بھی جو کی, اب دونوں فریقوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑے گا. بٹ بیفور دیٹ آپ پروگرام سے پہلے بھی مجھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے رویے کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے خیال میں تھی ان کا رویہ. بالکل رائٹ. بالکل. دیکھیں اس میں اگر طریقہ کار دیکھیں, پیٹرن دیکھیں, جو پیٹرن فالو ہوا ہے جب سے یہ جنگ سازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے, ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سٹیٹمنٹس ہی اتنی عجیب سٹیٹمنٹس ہیں اور اس قسم کی نازیبہ سٹیٹمنٹس ہیں جو ایک میرے خیال سیریس پولیٹیکل لیڈر کو زیب نہیں دیتی. دوسری بات یہ کہ ایک قسم کا اگر دیکھا جائے سیاسی سچ والی جو اپروچ ہے وہ ٹرمپ صاحب نے اختیار کیا. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ نیو یارک ٹائمز کے بجائے نیو یارک پوسٹ سے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ہم
بروز جمعہ اسلام آباد جو ہے نا شاید کوئی مذاکرات کی کوئی بات بنے. اب دیکھیں یہ وہی بات ہے سیاسی سچ والی. ان کو پتا ہے کہ میرے ساتھ جو جرنلسٹ چل سکتے ہیں, جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے جس طرح جرنلزم کچھ سلیکٹیو جرنلسٹ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز نے چوز کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور اسی طرح ٹرمپ صاحب نے بھی اپنی وائس ایک سلیکٹیو ادارے کے تھرو لوگوں تک پہنچائی. دوسری بات یہ دیکھیں, بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ کر پائیں گے یا نہیں, کیونکہ ٹرمپ کے ہاتھ سے اب چھڑی لے لی گئی ہے. اب چھڑی ایران کے ہاتھ میں ہے. کس طرح ایران کے ہاتھ میں؟ بڑا سوال یہ ہے, یہاں پر سوالیہ نشان یہ ہے کہ اب ایران کیا مذاکرات کے لیے آئے گا یا نہیں بیٹھے گا. کیونکہ دیکھیں یہ جو ڈیلے پیدا ہو رہا ہے مسلسل, یہ ڈیلے ایران کی طرف سے پیدا ہو رہا ہے. وہ کس قسم کے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے مائنڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں, وہ کیا پوائنٹس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ مذاکرات کا سلسلہ ایک راؤنڈ تو ہو چکا ہے. اب یہ جو دوسرا راؤنڈ جو چل رہا ہے, باتیں چل رہی ہیں کہ جمعے کو ہوگا, ہفتے کو ہوگا, جب بھی ہو, لیکن یہ دوسرے راؤنڈ میں یہ جو مذاکرات ہوں گے اس کی چھڑی بالکل صرف اور صرف ایران کے ہاتھ میں. اس وقت ایران اکیلا ہے جس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس ٹائم. ایران کے حق میں کیا بہتر ہے؟ دیکھیں اب بات میں واپس وہیں پر لے کر چلتا ہوں کہ ٹرمپ ہیز پلیڈ ہز آل آف ہز کارڈز. اس نے اپنے سارے کارڈز کھیل لیے ہیں. he is left with nothing right now. اب سب کچھ ہاتھ میں ہے ایران کے. اب وہ جو بھی منوانا چاہیں اس موقع پہ وہ منوا سکتے ہیں, کیونکہ this is the time they decide the place, the location, the time and the points being discussed. رائٹ. یہ انتخاب بھائی میں کہتا ہوں کہ ایک سوال یہ بھی ہو کہ کیا امریکہ ایران کے خلاف جنگ جاری رکھ سکتا ہے؟ یہ سٹارٹ میں ہم جو بات کر رہے ہیں, کب تک ایران اپنا یہ ریئلسٹک اپروچ کے اوپر ہم نے آنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایموشنز تو سب کی ہے, مطلب ہم جرنلسٹ ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ہیں. کب تک ایران اپنی دفاع کر سکتا ہے اور کب تک امریکہ اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ میں نے ناظرین آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ دو خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ امریکہ کے پاس میسلز جو ہیں, میزائلز جو ہیں, ان کی سٹاک کم پڑ رہی ہے. دوسری خبر یہ تھی کہ فائنینشیل ٹائمز ہی یہی کہہ رہا ہے کہ ایران اس جنگ کو لڑ سکتا ہے, اس میں یہ کیپیسٹی ہے. اب یہ تو خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر سرفراز صاحب, یہ جنگ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ایران کچھ عرصہ لڑ سکتا ہے, یہ پروپوزیشن بھی سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ایران فرام دا پوزیشن آف پاور یہ مذاکرات کر سکتا ہے اور ایران کا پلہ باری ہے. بٹ یہ جنگ کس طرح ایران کے فائدے میں ہے, ایران کے عوام کے فائدے میں یہ جنگ ہو سکتی ہے؟ میری ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایران کی لڑائی ایران کے حق میں کس طرح ہوگی. جی شکریہ. انتخاب دیکھیں, اس میں چند چیزیں ہیں جو ہمیں بین الاقوامی تعلقات کے لینس سے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے, اور آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. میں اس حوالے سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جو قوم ہے, ایران یہ لڑائی نہیں لڑ رہا ہے, اور یہ ایران کی جو لڑائی ہے یہ اس کی کوئی وار آف چوائس نہیں ہے. یہ اس نے کوئی پسند سے لڑائی نہیں کی, اور نہ ہی یہ لڑائی ایران لڑ رہا ہے کہ اس نے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنا ہے, اور ایران کے کچھ عزائم ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو بڑھانا چاہتا ہے. بنیادی طور پہ ایران کیا کر رہا ہے, ایران اس وقت اپنا رائٹ ٹو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 51 کے مطابق وہ اپنا دفاع کر رہا ہے مکمل طور پہ, اور یہ اس کو یونائٹڈ نیشن بھی حق دیتا ہے کہ وہ اپنا جو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے وہ اس کو کرے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ریاستیں کیا کرتی ہیں, ریاستوں کی جو ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے وہ ریاستوں کا سروائیول ہوتا ہے. ریاستیں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے, ریاست اپنے سروائیو کے لیے کسی بھی حد تک جاتی ہے. اس وقت ایران کیا کر رہا ہے, ایران جو ہے وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. ایران ایک تہذیب ہے, ایرانی اور فارسی پرشین ایک سویلائزیشن ہے, اور بہت یعنی قدیمی سویلائزیشن ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بنیادی طور پہ اپنے سروائیول کو انشور کرنے کے لیے, اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انشور کرنے کے لیے. میں ذرا تھوڑا سا ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں آپ کو اپنا سوال کہ اپنی ریاست, آپ جس چیز کو بھی وہ کہتے ہیں, اگر ہم انکلوڈ کریں اسی ریاست میں عوام کو, تو عوام کے کاسٹ پہ تو آپ ریاست کو نہیں بچا سکتے.
نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ عوام کے کاسٹ سے کیا مراد ہے آپ کا؟ جب ریاست ہی نہیں ہوگی تو عوام وہی ہوگی. عوام کے ساتھ جب ریاست ہی نہیں ہوگی، ریاست کی سوورنٹی نہیں ہوگی، ریاست کی جو علاقائی اس کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو لیبیا میں ہو رہا ہے، وہی ہوگا جو سیریا میں ہو رہا ہے. یعنی یہ جو انسانی حقوق ہیں، جب ریاست ختم ہو جائے گی تو انسانی حقوق مزید پامال ہوں گے. اس کے بعد ایران کے اندر ہر بندہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کلاشنکوف لے کے بیٹھا ہوگا، تو اس کے بعد انسانی حقوق کہاں پہ جائیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ریاستیں سب سے پہلے اپنا جو ہے نا وہ سروائیول کی طرف جاتی ہیں، اور وہ جب سروائیول موڈ کے اندر آتی ہیں تو وہ بہت زیادہ خونی ہو جاتی ہیں. اور ایران جو اس وقت کر رہا ہے، وہ ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران بنیادی طور پہ اپنی مکمل طور پہ وہ سروائیول موڈ کے اندر ہے. وہ اپنا رائٹ ٹو ڈیفنس ایکسرسائز کر رہا ہے. رائٹ ٹو ڈیفنس اس کو کون دیتا ہے؟ انٹرنیشنل لا، یو این کا آرٹیکل جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 51 ان کو دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی ڈائیکاٹمی ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے، جب ریاست نہیں ہوگی، وہاں پہ آرڈر نہیں ہوگا، وہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا، تو وہاں پہ کس طرح سے جو ہے نا لوگوں کی ضروریات پوری ہوگی؟ لوگوں بالکل آپ کی بات بجائے میں پھر وسیم صاحب آپ کی طرف بھی یہ سوال لے کے جانا چاہتا ہوں. میں نے پروفیسر صاحب سے بھی جو سوال پوچھا، غرض میری یہ ہے کہ 2,500-3 ہزار سے زیادہ جو کہ رپورٹڈ ہے، سرکاری رپورٹس ہیں، اس کے مطابق 2,500-3 ہزار سے زیادہ ایرانی جو ہے اس میں شہید ہو گئے ہیں، کوئی 20,000 کے آس پاس زخمی ہیں. لبنان میں اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ رپورٹس 3,500-4 ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، پوری فیملیز دفن ہو گئی ہے. تو آئی ووڈ وانٹ اینی وے آؤٹ آف دس وار. میں اس جنگ سے نکلنے کا کوئی بھی آپشن چوز کروں گا. آئی ایم ناٹ آسکنگ کہ ایران اپنی سوورینٹی پہ، خود مختاری پہ، اس پہ کمپرومائز کرے، بٹ از دیئر اینی ادر وے ان بٹوین؟ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ اسی کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں کہ جنگ کو بریک لگ چکا ہے، جنگ اب سٹاپڈ ہے. اب جو باتیں چل رہی ہیں وہ مذاکرات کی چل رہی ہیں. تو میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کو ان سارے آپشنز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے، اگر ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی یہ بتائیں کہ نہیں یہ ایک جنگی صورتحال جب ہو تو اس میں یہ مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نہیں، جنگ ایک ایکٹیو جنگ ہے اور ایک اعصابی جنگ بھی ہے. اس پہ ان کا رسپانس میں لوں گا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد میں آتا ہوں. ہاں، شاید وہ پھر یہ جو جنگ ہے اس میں اپنے کچھ زیادہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے تند تیز بیانات دونوں سائڈ سے آتی ہیں. دونوں سائڈ آپ نے IRGC کی بیانات وغیرہ نہیں دیکھے ہیں؟ ان کا وہ ترجمان ہے، بڑا بیشنگ آدمی ہے. اور مطلب وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے، اگر وہ مطلب اینڈ کا جواب پتر دینے والا وہ چل رہا ہے سلسلہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی جو وقفہ ہے، اسی وقفے میں اپنی طرف سے جو کہتا ہوں کہ ایران کو، میرا خیال ہے کہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. خواہش سب کی ہو سکتی ہے، خواہش یہ بھی ہے کہ نہیں میں ایٹم بم بھی بناؤں اور میں جنگ بھی جیت جاؤں، یہ سارا کچھ ہے. لیکن مذاکرات کے میز پر جب آپ بیٹھتے ہو، اچھا دوسری بات، مذاکرات کے میز کے اوپر بیٹھنے سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں. دوحہ ایگریمنٹ ہمارے سب کے نظروں کے سامنے ہے. 2011 میں دوحہ ایگریمنٹ کا وہ شروع ہوا تھا. 11-12 میں 14 میں افغان گورنمنٹ، حامد کرزئی صاحب اس کا صدر تھے افغانستان کے، اور انہوں نے طالبان کے دفتر کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا کہ بھئی آپ اگر ان کو دفتر دیتے ہو تو یہ آپ ہمارے افغانستان کے گورنمنٹ کے پیرلل ایک فورس تسلیم کر رہے ہو. وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوا؟ 2019 میں معاہدہ ہوا، کامیاب بھی ہوا، کامیاب ان سینس یوایس چلا گیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ نے جا کے مذاکراتی میز کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے. جب بیٹھو گے تو یہ جو ہے یورینیم انریچمنٹ، اس کے اوپر بھی بات بن سکتی ہے. اچھا اس میں وسیم صاحب سے میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ مذاکراتی میز پر بیٹھنے والی بات تو بالکل بجا ہے کہ بالکل بیٹھنے کی ضرورت ہے، لیکن اصل سوال جو ہے اور جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ ہوگا یا کسی قسم کا MOU ہوگا یا کیا ہوگا، کیونکہ اس کی مدت بھی دیکھنا ضروری ہے نا. اب آپ دیکھیں یہ 2 ہفتے کا جو ایک بیچ میں گیپ آیا ہے،
اس 2 ہفتے کے بعد اگر مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں اور جس طرح امریکہ کی ہسٹری رہی ہے آن اینڈ آن اٹیک آن اینڈ آن اٹیک آن اینڈ آن جو ہے نا وار کو بڑھاوا دینا, تو کیا اس ہسٹری کو امریکہ روک سکے گا؟ کیا جیسچر دے اس طرح کہ اس سے ایران کو تھوڑی بہت وہ ٹرسٹ بلڈنگ ہو؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایک تو یو ایس نے جو اس پیس ٹاکس کو جب شروع کیا تھا پاکستان کے میڈیشن کے اوپر, پاکستان کو جو لسٹ پکڑایا گیا تھا, مطلب اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایگزیکٹلی کسی اس کے اوپر کسی کی بیان آیا ہے, لیکن ذرائع جو رپورٹ کر رہے تھے اسی ٹائم امریکہ کا 15 نکات کے اوپر مشتمل تھا مطالبات کا لسٹ, ایران کا 5 نکات کے اوپر مشتمل تھا مطالبات کا لسٹ. انہی مطالبات کے اوپر ڈیڈ لاک جو بنی تھی, بلکہ جے ڈی وینس نے یہاں تک کہا تھا کہ ہمارا مطلب 70% تک تقریباً ہمارا سب کچھ حل ہو گیا, یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں, معاہدے کے اوپر پہنچ رہے تھے. یہ بھی میں مان لیتا ہوں, عبداللہ بھائی نے جس طرح سوال کیا کہ اب امریکہ کی گارنٹی کیا ہے, وہ جو 2015 میں باراک اوباما صاحب کے ٹائم میں وہ جو معاہدہ ہوا تھا جس کو انہوں نے پھر ختم کیا, یہ بھی ٹھیک ہے, اس کی مثالیں ہمارے پاس ہے, وہ بھی 18 مہینے کے مسلسل بیٹھنے کے نتیجے میں وہ 2015 والا معاہدہ ہوا تھا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایران کے پاس آپشنز کیا ہے. اسی پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد بات کرتے ہیں ایران کے پاس بیسٹ آپشن کیا ہے. آپشنز تو ہیں obviously, ایران کین گو انٹو دیٹ وار اگین, ایران امن بھی جو ہے وہ چوز کر سکتا ہے بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, اور اس خطے سے تعلق رکھنے کے لحاظ سے میں کہوں گا ایران شوڈ پریفر پیس, ایران کو جو ہے امن کو ترجیح دینی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تھوڑا سا ہندوستان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جی ناظرین, تو ہم بات کر رہے تھے اپنے پڑوسی ہندوستان کے حوالے سے, اور وہ سارا ہم اسی مذاکرات کے تناظر میں ہم بات کر رہے تھے. جب یہ مذاکرات کی بات چل پڑتی ہے تو ہندوستان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ پاکستان میڈییٹ کرے گا, پاکستان کر سکتا ہے, پاکستان کی یہ حیثیت ہے. وہاں پہ وہ پروپیگنڈے اڑا رہے ہیں, وہاں پہ ان کے اپنے اینکرز ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے صحیح قسم کے فنکار رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ یہ سارے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ایک ہی وقت پہ 500 قسم کے چینل سے. اس کے بعد وہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جے ڈی وینس پاکستان آتے ہیں, پھر خاموشی ہوتی ہے, اندھیرا, خاموشی. کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کیا سوچ رہے ہیں. پڑوسی سوچتا ہے پہلگام کا جو واقعہ ہوا تھا وہاں پہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا, بے گناہ لوگ مارے گئے تھے, بلکہ مروائے گئے تھے اسی بی جے پی گورنمنٹ کے ذریعے, جو کہ بعد میں ثابت بھی ہو چکا. انہوں نے کہا اور کچھ نہیں ہے, پہلگام کر دو, دہشت گردی کر دو. مسئلہ یہ بنا کہ یہ جو دہشت گردی والا جو ان کا تھا, یہ ٹیگ لگانے کی کوشش کرتے تھے, یہ جو لیبل انہوں نے رکھا ہوا تھا, پاکستان نے مئی کی جنگ کے بعد اس لیبل کو اڑا کے رکھ دیا. یہ سرفراز بھائی, یہ ہندوستان سے ایک دم آوازیں آنا شروع ہوئی, کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے ان کو اب؟ اچھا سرفراز صاحب, آپ میرے خیال سے سرفراز صاحب تک میری آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ, پروڈیوسر صاحب مجھے بتائیں ذرا ان کا وہ لائن ٹھیک ہو. وسیم صاحب, ہندوستان میں کیا تکلیف ہو پڑی ہے بی جے پی حکومت کو کہ ان معاملات میں وہ آلریڈی بڑے دلے ہوئے ہیں اس مسئلے پہ, اب کیا تکلیف ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہر ایک وہ والا معاملہ جس میں پاکستان کی ریلیونسی بن جاتی ہے تو وہ پھر ان کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ زیادہ فکر کی بات وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں اس کی اب فکر کرنی چاہیے. اور ایسے حالات میں جب ٹرمپ صاحب نے انڈیا کے طیاروں کی تعداد 7 سے بڑھا کے 11 تک پہنچا دیا ہو, اب ایک اور کلپ آنا ہے تو میرا خیال ہے وہ پھر 12 بھی ہو سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں جب ٹرمپ صاحب بار بار کہے کہ پاکستان کے 2 شخصیات کا وہ ذکر بھی کرے اور وہ بھی کرے تو وہ تو کیا محبتیں ہیں چودھری ہے, چودھری کے منہ سے جب وہ سنتے ہیں تو ظاہر ہے انڈیا کو, پھر انڈیا کے یہاں تک کہ عام لوگ جو زیادہ تر یہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر ہیں, جرنلسٹ کا تو چھوڑے, ان کا تو میرا خیال ہے کہ مئی میں ہم نے وہ دیکھا تھا, لیکن جو عام صارفین ہیں سوشل میڈیا کے, ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی
یہ پاکستان ایک دم سے اتنا ریلیونٹ کس طرح بن گیا؟ کس طرح بن گیا؟ وہ پھر اپنی ہی حکومت اور اپنے ہی ان کے اوپر کہتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب آپ لوگوں کی سفارتکاری کس طرف ہے، آپ کیا کر رہے ہو. اور یہ تو ہم نے بھی سنا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ پاکستان بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یو ایس کے اندر اپنی لابی کو مضبوط پر رکھے. اسی طرح انڈیا کا تو سالہ سال یہ کوششیں چلتی رہتی ہیں. تو اب وہ جو اپنے لوگ تھے انہوں نے بھی ظاہر ہے اپنے ہی حکومت کے اوپر، اپنے ہی بڑوں کے اوپر انہوں نے اعتراضات شروع کیے تھے کہ آپ لوگ سو رہے ہو اور باقی پاکستان جو ہے مودی کا 56 انچ کا سینہ. اب پتہ ہے کہ اسلام آباد میں تو ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ اگر یہاں پر وہ جو ایگریمنٹ کے اوپر سائننگ سیرمنی اگر ہو اسلام آباد میں تو اس کے لیے ٹرمپ نے بھی آنا ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہاں ہمارے خطے کے جو بڑے ہیں، چین ہو گیا، روس ہو گیا، اور یہ ممالک، ان کے بڑے بھی آئیں گے. ان کے بڑے بھی آئیں گے. ان کے بڑے بھی آئیں گے. اچھا، اس میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک شیر اور ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ، آپ کو لطیفہ کہہ دیں، پھر اس کے بعد میں عبداللہ سوال ہے میرا آپ سے بڑا سمپل پوچھنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کیا کریں، اگنور کریں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا ناظرین آپ کو بتاؤں، ایک شعر ہے کہ جون ایلیا صاحب کا، کہ علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، وگرنہ یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نے. مودی صاحب 9 مئی کی زبان سمجھتے ہیں، بی جے پی گورنمنٹ جو ہے وہ 9 مئی کی زبان سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی زبان نہیں سمجھتے. جو میں آپ کو جو چھوٹا سا لطیفہ بتانا چاہ رہا تھا، ایک حضرت تھے، وہ مار کھاتے تھے روزانہ اپنی وائف سے. اب وائف جو ہے وہ وسیم صاحب وہ میکے چلی گئی، تو ان کی عادت یہ بنی تھی کہ وہ مار کھانے کے بعد ان کو وہ سو جاتے تھے، ان کو وہ ایڈکشن بنی ہوئی تھی. ایک دن وہ بیوی جو ہوتی ہے وہ میکے گئی ہوتی ہے، تو ان کی وہی عادت ہوتی ہے، جاتے ہیں ہمسائے سے مار کھا کے آ کے ریلیکس سو جاتے ہیں. اچھا، مطلب تو وہ مار کی ضرورت کرتا ہے، پڑتی ہے. مودی، نریندر مودی جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بی جے پی کی جو فیشزم پہ بنیاد رکھنے والی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کو یا تو آپ اگنور کر سکتے ہیں یا ان کو آپ مار سکتے ہیں. مارا ہم نے ہے، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں، ایز فار ایز وی ٹاک اباؤٹ مودی اینڈ مودی سرکار، دیکھیں مودی نے تو اپنا کردار امریکہ کے ساتھ کچھ عرصہ قبل ان کی جو ویڈیوز آئیں جس میں انہوں نے دل لبھانے کے لیے ٹرمپ کے لیے جو حرکات کی، جو چیزیں منظر عام پہ آئی، دیکھیں انڈیا میں جی جو وہ ٹھمکا تھا نا، وہ ٹھمکا ثابت کرتا ہے مودی کی اور انڈیا کی سیریسنس. اس چیز نے امریکہ اور گلوبل ڈپلومیسی میں یہ چیز ثابت کر دی کہ بھائی انڈیا از جسٹ ورتھ آف ڈانسنگ اینڈ میوزک. ان کا صرف سینما اچھا ہے، ان کے جو وزیر اعظم ہے وہ بھی سینما ہی ہے، ان کا جو میڈیا ہے، جرنلزم ہے، وہ بھی سینما ہے. اچھا، ایک بات جو مجھے آپ کی اچھی نہیں لگی، آپ نے کہا ادھر کے جو صحافی ہیں ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں سر استغفر اللہ، وہاں کے جو صحافی ہیں ان کو استغفر اللہ سے نیچے کچھ کہنا نہیں چاہیے. دوسری بات دیکھیں، واپس مدعے پہ آتے ہیں کہ ایک ساؤتھ ایشین کنٹری جو گلوبل ڈپلومیسی میں بہت کہیں پیچھے چھپا ہوا تھا، وہ اب ایک کی میڈیٹر کا کام کر رہا ہے. تو دیکھیں مرچیں تو لگیں گی، ہر کسی کو لگیں گی، انڈیا کو بھی لگے گی، افغانستان کو بھی لگیں گی، اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں سب کو لگیں گی. لیکن اس سب میں جس شخص کو کریڈٹ جاتا ہے وہ ونس اگین فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. اور پھر مودی صاحب کی بات کروں گا کہ مودی صاحب جو ہے نا، ہی از ناٹ ورتھ گیونگ اے چانس. That's why he was not given a chance. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ہی میں نے یہ سوال کیا تھا، دوبارہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کو ایک دم سے کیا تکلیف ہو گئی؟ پہلے بڑی پراسرار خاموشی خاموشی خاموشی، ایک دم سے پہلگام کا پھر سے انہوں نے شور مچا دیا. جی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میری آواز؟ جی بالکل بالکل بالکل. جی، انتخاب اس کے اندر دیکھیں، یہ جو ہندوستان کی تاریخ ہے وہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایک دم ہوا ہے. ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ 1947 سے لے کے یہ ان کی ایک انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے 1947 سے لے کے 2026 تک. فرق صرف اتنا ہے کہ مئی 2026 سے پہلے ہمیں یہ سارا معاملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تھا. جو پاکستان کے خلاف وہ زہر پھیلاتے تھے، پاکستان کے خلاف جو وہ نفرت پھیلاتے تھے، پاکستان کے خلاف جس طرح کی ڈس انفارمیشن
مس انفارمیشن کے جو آپریشنز وہ پوری دنیا کے اندر کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ مئی 2025 کے بعد وہ پورا جو ان کی انویسٹمنٹ تھی بلینز آف ڈالرز کی اگینسٹ پاکستان, وہ ایک ایک کر کے وہ ایکسپوز ہوتی چلی گئی. اگر آپ دیکھیں 1900 میں نے اس کے اوپر ایک تحریر بھی لکھی ہے, پاکستان 2.0 نیشن ری بورن ڈیلی ٹائمز کے اندر, وہ کافی پڑھی جانے والی تحریر ہے, آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں. اس کے اندر میں نے یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان 3 دفعہ پیدا ہوا ہے. ایک دفعہ پاکستان 1947 کی درمیانی شب 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو پیدا ہوا ہے. دوسرا پاکستان 1998 کو پیدا ہوا ہے جب پاکستان نے اپنے نیوکلیر دھماکے کیے, کیونکہ نیوکلیر دھماکے کرنے سے پہلے جو ہندوستان کی زبان تھی, کیونکہ وہ ہم سے پہلے دھماکے کر چکے تھے, ان کی جو ٹون تھی, ان کی جو پچ تھی, ان کی جو پوسچرنگ تھی, وہ انتہائی وہ کہ پاکستان کو, ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کو یہ دھمکی دی تھی کہ ہم پاکستان کو اب ساؤتھ ایشیا کے نقشے سے مٹا دیں گے. اور جب پاکستان نے 28 میں 1998 کو دھماکے کیے تو اس کے بعد ان کی جو ٹون اور جو پچ ہے اور پوسچرنگ ہے وہ بالکل سٹیبل ہو گئی. اسی طرح سے 7 مئی 2025 بھی اسی طرح کا ایک سال تھا کہ 7 مئی کو جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ ٹارگٹ کیا, اور پہلے ہم نے ان کے جہازوں کو انگیج کیا, اور جس طرح سے ہم نے ان کے جہازوں کو الیکٹرانک آپریشن کر کے, اور باقی جس طرح سے ہم نے ان کے جو ریڈار سسٹم کو ہم نے کمپلیٹلی ان کو ڈارک کر دیا اور پھر اٹیک کیا. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی اور پاکستان اس طرح سے ہمیں ہمارے جہازوں کو اتنا پریسائزلی وہ ہمیں ہٹ کرے گا. جی تو اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ انڈیا کی ایک دم کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا, یہ پاکستان کے خلاف ان کی ایک دم کی پالیسی نہیں ہے. اس میں گزارش کرتا چلوں آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے, انڈیا بنیادی طور پہ پاکستان کو بیلکنائزیشن کرنا چاہتا تھا. بیلکنائزیشن سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر توڑنا چاہتا تھا. آپ اگر مجھے 1 منٹ دے دیں میں تھوڑا بات مکمل کر دوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی آپ بات کریں. جی بہت شکریہ. جو انڈیا کی جو پاکستان کے خلاف ایک مکمل جو ایک انہوں نے وہ اپنا ایک پورا پلان, جو انڈیا کی گرینڈ اسٹریٹجی تھی پاکستان کے خلاف, وہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کو بیلکنائز کرنا چاہتے تھے. بیلکنائزیشن کا جو تصور ہے وہ یوگوسلاویا سے آیا ہے. جس طرح سے یوگوسلاویا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا, وہ اسی طرح سے پاکستان کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے. یعنی وہ پاکستان کے اندر سندھو دیش بنانا چاہتے تھے, بلوچستان کو توڑنا چاہتے تھے, بلوچستان کو مزید توڑنا چاہتے تھے, پنجاب کو الگ کرنا چاہتے تھے, پھر اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر اسی طرح سے انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ اپنا پراکسی نیٹ ورک بنایا. ایک طرف خیبر پختونخوا کے اندر اپنے پراکسی نیٹ ورک کو سپورٹ کیا, دوسری طرف انہوں نے BLA کو بلوچستان کے اندر مختلف پراکسی نیٹ ورکس کو وہاں پہ سپورٹ کیا. اسی طرح سے یہ کوئی ایک دم نہیں ہے, یہ کوئی اتفاق بھی نہیں ہے. ان کی مکمل ایک انہوں نے 1947, کیونکہ 1947 میں انتخاب میں آپ کو یہ گزارش کروں, ان کے پہلے جو انٹیریئر منسٹر ہیں جن کا نام ہے سردار ولبھ بھائی پٹیل, سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کہا تھا کہ پاکستان ایک وائبل اسٹیٹ نہیں ہے, پاکستان 6 مہینے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتی, اور پاکستان دوبارہ سے ٹوٹ کے انڈین یونین میں واپس آ جائے گی. تو یہ جو ان کی خواہشات تھی وہ پوری نہیں ہوئی. پاکستان کو 80 سال ہو گئے, تو پاکستان ہر آئے دن کے ساتھ ترقی کر رہا ہے, اور آج پاکستان جو اپریل 2026 میں جب ہم بات کر رہے ہیں, آج کا پاکستان مختلف پاکستان ہے. بالکل جس طرح یہ آپ نے بڑا جی ڈاکٹر صاحب نے, وسیم صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سم اپ کیا کہ پاکستان کے یہ 3 جو انہوں نے مومنٹس بتائے, میں صرف اس میں 3 مومنٹس کے ساتھ ایک چوتھا مومنٹ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد جو ہم یہ جو انٹرنیشنل میڈیٹرز بنی ہوئے ہیں, اٹ آلسو براٹ اے لاٹ آف اسپاٹ لائٹ آن اس. تو وہ بھی ہے. وسیم صاحب, یہ جس مدے پہ ہم تھرو آؤٹ بات کر رہے تھے, اس میں وہ ابھینندن والا ایپیسوڈ بھی ہے. ہاں وہ بھی ہے, لیکن اس پہ میرے کچھ تحفظات ہیں. میں نے اور مبارک صاحب نے اس پہ بات کی تھی, ہمیں ابھینندن کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. میرا یہ اوپینین ہے. یہ وہی بات ہے کہ بات نکلی تو بہت دور تلک جائے گی, تو باتیں ہمارے پاس. اچھا وسیم صاحب, آپ کا آخری کمنٹ, یہ پروسیس جو ہے مذاکرات کا, where do you see it going in the next week or so? میرا خیال ہے کہ اب ایک ملک ہے پاکستان جس کو ایران بھی سنتا ہے اور جس کو US بھی سنتا ہے. اس میں سے ظاہر ہے جو جس طرح ہم نے اسپوائلرز کی بات کی, تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی کوشش تو کرے. ہو کیا سکتا ہے اس میں سے کچھ 2 باتیں کل سے میں نے جو دیکھی ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال جو بھی ہے, پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے.
میرا خیال ہے کہ جو ڈیڈ لاک پہلے دور میں جو آیا ڈیڈ لاک کا شکار ہوا، اسی ڈیڈ لاک سے آگے اب جانا ہوگا. تو پازیٹیو آپٹیمسٹک ہیں آپ؟ میں اپٹمسٹک ہوں کیونکہ دونوں کو پتا ہے. جو میں ابھی اسی پروگرام کے اندر میں جو کہنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، بس ایران سروائیو کر گیا، ایران سٹینڈ کر گیا، اب اس کے بعد مذاکرات کریں، مذاکرات کے اوپر آنا. آپٹیمسٹک ہیں آپ اباؤٹ فیلڈ مارشل ایفرٹس، پاکستان ایفرٹس کچھ بن پائے گا؟ ایبسلیوٹلی. لیکن دیکھیں یہ کہنا کہ یہ ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ ہوگا یا اس قسم کی یہ چیز لمبی چلے گی، یہ کہنا فی الوقت میرے خیال اٹس پری میچور ٹو سے دیٹ. ڈاکٹر صاحب آخری آپ کا کمنٹ شارٹ سا ہمارے پاس ہے، ایک ہی منٹ ہے پروگرام میں. آر یو آپٹیمسٹک اباؤٹ دا پروسیس؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپٹیمزم کا تعلق ہے، اس کے اندر کافی پیچیدگیاں ہیں اور دونوں طرف سے پیچیدگیاں ہیں، لیکن یقینی طور پہ اس مسئلے کا جو حل ہے، اس مسئلے کا اگر آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے تو وہ یقینی طور پہ مذاکرات کی میز سے ہوگا. اور جس طرح سے اس وقت ایک اسلام آباد کے اندر ایک بڑا ہی ایک سفارتی ماحول بن چکا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بات آگے بڑھے گی تو وہ امریکہ کی جانب سے آگے بڑھے گی. جو امریکہ، کیونکہ ایران کا جو مطالبہ ہے کہ جب تک یہ بلاکیڈ ختم نہیں کریں گے تو ہم اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے نہیں آئیں گے. ٹھیک. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ کو جو ہے نا کوئی مثبت قدم اٹھانا چاہیے، اور وہ جو انہوں نے بلاکیڈ کی ہوئی ہے اس بلاکیڈ کو توڑنا چاہیے، تاکہ یہ جو برف جمی ہوئی ہے یہ برف پگھلے. رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. عبداللہ آپ کا تو میں شکریہ بھی نہیں ادا کروں گا، یو آر مائی پارٹنر. رائٹ. ناظرین، آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران نے، جس طرح وسیم صاحب نے بات کی، جنگ ہو گئی، ایران سسٹین کر گیا. ایران نے جو برداشت کرنا تھا اس نے اپنی ریزیلینس دکھا دی. اب بات کرنی ہوگی، اب ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. 9 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی زندگی اس وقت ایٹ سٹیک ہے. IRGC یا ایرانین ریولوشن گورنمنٹ کی حکومت سٹیک پہ نہیں ہے، وہ چند لوگ ہیں. 9 کروڑ وہ لوگ جو 5000 سالہ تاریخ تہذیب رکھتے ہیں، ان کی زندگی جان و مال ایٹ سٹیک ہے. ایران کو پاکستان سے بہتر کوئی بھی پارٹنر نہیں ملنے والا، اس میڈییٹر میں بھی نہیں ملنے والا. پاکستان سے اچھا میڈییٹر اور اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بہتر اور ان سے زیادہ ہمدرد ایران کو نہیں ملے گا. تو ایران کو بھی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.